दिन की पहली किरण अभी उफ़क़ पर नमूदार हुई थी कि भट्टे के करीब धुएं के बादल उठने लगे। फ़िज़ा में मट्टी, पसीने और जलती ईंटों की बदबू फैल गई। इन्हीं बादलों के बीच एक दुबला सा आदमी, जिसकी उम्र 50 साल के करीब थी, सर पर मट्टी का टोकरा रखे भट्टे की जानिब बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर धूप ने अपने निशान छोड़े थे, मगर आंखों में रोशनी थी, उम्मीद की रोशनी। उसका नाम अहमद हनीफ था। मोहल्ले वाले उसे अहमद मज़दूर कहते थे। दिन भर की मज़दूरी, शाम का थका हुआ बदन और रात को बेटे के ख्वाबों की बातें, यही उसकी ज़िंदगी थी। उसका एक ही बेटा था, फराज, जो स्कूल में पढ़ता था। अहमद का सबसे बड़ा ख्वाब यही था कि फराज किसी बड़े अफसर की कुर्सी पर बैठे, कलम पकड़े और अपने बाप का नाम रोशन करे। घर के हालात अच्छे नहीं थे। छोटी सी कच्ची दीवारों वाली कोठड़ी, जिसमें बारिश के दिनों में पानी टपकता था। छत के एक कोने में चूहे आते, दूसरे कोने में चिराग की रोशनी बुझने से पहले झपकती। मगर अहमद के लिए ये सब मामूल की बात थी। उसकी बीवी कई साल पहले दुनिया से जा चुकी थी। अब फराज ही उसकी ज़िंदगी का सहारा था। जब भी अहमद मज़दूरी से लौटता तो सबसे पहले बेटे के सर पर हाथ फेरता और कहता कि बेटा, पढ़ लिख जाओ ताकि तुझे भट्टी का ये धूल, ये मट्टी ना देखनी पड़े। फराज हंसता हुआ कहता, अब्बा, मैं वादा करता हूँ कि एक दिन तुम्हें फ़ख्र महसूस होगा। दिन गुजरते गए। भट्टे की तपश अहमद हनीफ के जिस्म में उतरने लगी। धुएं ने उसके फेफड़ों में बसेरा कर लिया। अक्सर खांसी के दौरे पड़ने लगे। रात को जब फराज किताबें पढ़ता तो अहमद हनीफ छत की तरफ देखकर खांसता रहता। अब्बा, डॉक्टर को दिखा लेते हैं ना। बेटा, डॉक्टर के पैसे दवा से ज़्यादा लेते हैं। मैं ठीक हूँ। अहमद अपनी बीमारी छुपाता रहा ताकि बेटे की पढ़ाई पर असर ना पड़े। कभी मज़दूरी छोड़ने का सोचता तो फ़ौरन ज़हन में बेटे की फ़ीस का ख्याल आ जाता, उसकी ट्यूशन। अगर मैं रुक गया तो फराज का स्कूल छूट जाएगा। नहीं, मैं नहीं रुक सकता। एक दिन भट्टे के मालिक ने मज़दूरों को जमा किया और कहा कि अगले महीने मज़दूरी कम होगी। अहमद के चेहरे पर फ़िक्र छा गई। फ़ीस अदा करने का वक्त करीब था। उसी रात अहमद ने फ़ैसला किया कि सुबह फजर के वक्त वो एक दूसरे भट्टे पर चला जाएगा, जहाँ धुआं ज़्यादा और मज़दूरी थोड़ी बेहतर थी। वो जानता था कि ये काम उसकी बीमारी बढ़ा देगा, मगर बेटे की फ़ीस उसके लिए सांस से ज़्यादा ज़रूरी थी। दिन रात का फ़र्क मिट चुका था। अहमद की खांसी बढ़ गई। वो बात करते करते सांस चढ़ा लेता, मगर जब भी बेटे के स्कूल का जिक्र आता तो चेहरा उसका चमक उठता। एक दिन फराज ने स्कूल से आकर बताया कि अब्बा, आज मुझे प्रिंसिपल ने शाबाश दी। अहमद की आंखों में आंसू आए। वो बोला, बेटा, बस अब यही शाबाश मेरा इनाम है। वक्त गुज़रता गया। फराज बड़ा हुआ, मैट्रिक गया, कॉलेज पहुंचा। अहमद दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा था। सांस का मसला अब जानलेवा बन चुका था। कभी कभी मज़दूरी के दौरान उसे इतनी खांसी आती कि बाकी मज़दूर उसके हाथ से ईंटें ले लेते। चचा, अहमद, आराम कर लो ना, तुम्हारा सांस टूट रहा है। अरे बेटा, अभी नहीं, जब ये ईंटें फट जाएंगी तब आराम करूँगा। अहमद जानता था कि ज़िंदगी की ईंटें फट रही हैं, मगर उसे परवाह बिल्कुल नहीं थी। उसके लिए हर ईंट, हर मुट्ठी उसके बेटे के मुस्तकबिल की बुनियाद थी। एक दिन फराज ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अहमद हनीफ के लिए वो दिन ईद से कम नहीं था। उसके ख़ानदान में कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा था। बेटे ने कहा कि अब्बा, बस दुआ करें मैं कामयाब हो जाऊं। अहमद ने जवाब दिया कि मैंने अपनी सारी दुआएं तेरे नाम कर दी बेटा। उसी रात अहमद की खांसी बेकाबू हो गई। वो खिड़की के पास जाकर बैठ गया, बाहर आसमान पर चांद को देखने लगा और धीरे से बोला, ऐ अल्लाह, बस इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपने बेटे की कामयाबी देख सकूं। अगले दिन फराज यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा कराने गया। जब वो वापस आया तो देखा कि अब्बा दरवाजे पर बैठे खांस रहे हैं, हाथ में एक खाली दवाई की शीशी। अब्बा, दवा ख़त्म हो गई? हाँ बेटा, मगर फ़िक्र ना कर, अभी वक्त नहीं आया कि दवा लूँ, बस तू पढ़ता रहे।
احمد کی یہی عادت تھی، اپنے دکھ کو مسکراہٹ میں چھپا لیتا، اور فراز کی عادت تھی اس مسکراہٹ کو سچ مان لیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، فراز نے تعلیم مکمل کی اور ایک دن بینک مینیجر کی پوسٹ میں منتخب ہو گیا۔ احمد کو جب یہ خبر ملی تو اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس دن اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، خوشی کے چراغ بہہ نکلے۔ اس نے بھٹے کے مزدوروں کو مٹھائی کھلائی، سب کو بتایا کہ میرا بیٹا اب مینیجر بن گیا، دیکھو اب میرا فراز کسی کے نیچے نہیں، سب اس کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ مزدور ہنس پڑے، مگر ان کے دل میں احمد کے لیے احترام کا سمندر تھا۔ رات کو احمد حنیف نے بستر پر لیٹے لیٹے سوچا، بس اب اللہ مجھے بلا لے، میں نے اپنا وعدہ نبھا دیا۔ مگر زندگی نے ایک اور امتحان لکھ رکھا تھا۔ احمد کے گھر میں آج روشنی تھی، برسوں بعد چراغوں کی لو خوشی سے لرز رہی تھی۔ محلے والے سب جمع تھے، سب احمد کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ احمد بھائی، آپ کا بیٹا مینیجر بن گیا، مبارک ہو آپ کو۔ احمد حنیف کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے بیٹے کے ہاتھوں کو چوم کر کہا، بیٹا تم نے وہ کر دکھایا جو میں نے خواب میں دیکھا، اب مجھے فخر ہے کہ میری محنت ضائع نہیں گئی۔ فراز کے دل میں بھی خوشی تھی، مگر اس خوشی کے ساتھ ایک نیا احساس بھی جنم لے گیا تھا۔ میں بڑا آدمی ہوں، یہ احساس چھوٹا سا بیج تھا، مگر اگلے چند مہینوں میں یہی بیج اس کی ساری زندگی کے راستے بدلنے والا تھا۔ فراز نے بینک میں جاب شروع کی، صاف ستھرا سوٹ، چمکتے جوتے، ہاتھ میں فائل، زبان میں اعتماد۔ وہ ایک نیا شخص بن چکا تھا۔ اب وہ ان گلیوں سے گزرتا تو شرم محسوس کرتا جہاں کبھی ننگے پاؤں بھاگا کرتا۔ ایک دن احمد بھٹے سے لوٹ کر بیٹے کے دفتر گیا۔ دروازے پر چوکیدار نے روکا، جناب اندر بغیر اجازت کوئی نہیں جا سکتا۔ احمد حنیف نے کہا کہ بیٹا میرا اندر ہے۔ فراز احمد، مینیجر بس 2 منٹ ملنا ہے۔ چوکیدار نے فون کیا، اندر سے جواب آیا، سر میٹنگ میں ہیں، کسی کو مت آنے دو۔ احمد حنیف خاموشی سے واپس مڑا۔ وہ دل میں یہ کہہ رہا تھا، چلو میٹنگ ہوگی، مجبوری ہے، میرا بیٹا بڑا افسر ہے، اس کے پاس وقت کم ہے۔ گھر پہنچ کر احمد حنیف نے فخر سے محلے والوں کو بتایا، فراز میٹنگ میں تھا، بہت مصروف ہے، افسر لوگ ایسے ہوتے ہیں نا۔ احمد حنیف کے دل میں بیٹے کے لیے فخر ہی فخر تھا، مگر دوسری طرف فراز کی دنیا تیزی سے بدل رہی تھی۔ بینک میں کام کرتے ہوئے اس کی ملاقات عائشہ سے ہوئی، ایک حسین و جمیل پڑھی لکھی خوددار لڑکی۔ وہ فراز کے انداز گفتگو اور خود اعتمادی سے متاثر تھی۔ کچھ ہی دنوں میں دونوں کے درمیان تعلقات گہرا ہو گیا۔ عائشہ کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا، اس کا والد ایک ریٹائر جج تھا۔ فراز کو پہلی بار احساس ہوا کہ دولت صرف عزت نہیں دیتی بلکہ ایک نیا درجہ بھی دیتی ہے۔ ایک شام فراز نے ہمت کر کے احمد سے کہا کہ ابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ احمد حنیف کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے بیٹا، کون ہے وہ خوش نصیب؟ عائشہ نام ہے اس کا، بینک میں میرے ساتھ کام کرتی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں جا کر اس کے گھر بات کر لوں گا۔ فراز یہ سن کر ہچکچایا، ابا آپ جائیں گے؟ مطلب آپ وہ بڑے لوگ ہیں، تھوڑا خیال رکھنا ہوگا ہمیں۔ احمد کے دل میں کچھ چبھا، مگر اس نے مسکرا کر کہا، بیٹا میں غریب ضرور ہوں مگر نیت امیروں جیسی ہے، جا کر ان سے بات کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ چند دن بعد احمد نے کپڑے دھوئے، پالش شدہ جوتا پہنا اور عائشہ کے گھر پہنچا۔ دروازہ نوکر نے کھولا، اندر بیٹھے لوگ خوشبو اور چائے کے پیالوں میں باتیں کر رہے تھے۔ احمد نے سلام کیا، مگر عائشہ کے والد نے صرف اس کا اپنا سر ہلایا۔ جی کہیے آپ کون ہیں؟ میں احمد ہوں، فراز کا باپ، ہم رشتہ لے کر آئے ہیں۔ جج صاحب کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے سختی ہے۔ اچھا آپ بھٹے پر مزدوری کرتے ہیں نا؟ احمد حنیف نے دھیرے سے کہا، جی مزدوری کرتا ہوں، مگر بیٹا اب مینیجر ہے، میری محنت رنگ لائی، بیٹے کی خاطر ہی تکلیفیں برداشت کرتا رہا۔ کمرے میں ایک خاموشی طنز گونج گیا۔ احمد کے ماں نے کہا، بیٹا تو پڑھا لکھا ہے مگر خاندان کا پس منظر بھی تو دیکھنا ہوتا ہے۔
احمد خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے سلام کیا اور دروازے سے باہر آ گیا۔ راستے میں چلتے ہوئے وہ خود سے کہہ رہا تھا، شاید میں نے زیادہ امید باندھ لی۔ غریب کے نصیب میں صرف دعائیں ہوتی ہیں، بیٹے کے لیے خوشیاں نہیں۔ کچھ دن بعد عائشہ خود فراز سے ملی اور کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر ایک ہی شرط ہے۔ کیا شرط؟ بولو ذرا۔ میرے والد تمہارے باپ کو قبول نہیں کر پائیں گے، وہ اس دنیا سے بہت پیچھے ہے۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، میں یا پھر وہ۔ فراز خاموش رہا۔ چند لمحے بعد اس نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا عائشہ۔ یوں فراز نے اس سے شادی کی اور احمد حنیف اس شادی میں صرف ایک تماشائی بن کر رہ گیا۔ نہ اس سے مشورہ لیا گیا، نہ دعوت میں عزت دی گئی۔ بس کونے میں ایک کرسی پر بیٹھا باپ دیکھتا رہا بیٹے کی نئی زندگی، نئی بیوی اور اپنی بڑھتی تنہائی۔ وقت گزرتا کیا۔ احمد اب بہت کم بولتا تھا، سانس کی تکلیف بڑھ چکی تھی، مگر وہ بیٹے کے سامنے اپنی بیماری بالکل ظاہر نہیں کرتا تھا۔ ایک رات جب کھانسی کا دورہ پڑا تو عائشہ کمرے سے نکل کر آئی۔ فراز، تمہارے باپ کی کھانسی دن بدن بڑھ رہی ہے، گھر میں دم گھٹنے لگا ہے، میں ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں۔ نہیں، ڈاکٹر سے کچھ نہیں ہوگا، آپ میری بات سنیں، انہیں کہیں یہ یہاں سے چلا جائے، ہم سب بیمار ہو جائیں گے اگر یہ اس گھر میں رہا۔ فراز کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے نظریں نیچے کر کے کہا، ٹھیک ہے، کل دیکھتا ہوں، اس معاملے پر بات ہوگی۔ اگلی صبح احمد نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا آج اتنی خاموشی کیوں ہے؟ ابا بس کچھ سوچ رہا ہوں، آپ کے لیے بہتر جگہ ڈھونڈ رہا ہوں، وہاں صاف ہوا ہوگی، دوائیں وقت پر ملیں گی اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ احمد یہ سن کر مسکرایا، بیٹا تو جب کہتا ہے تو یقین کر لیتا ہوں، یہ تو میری عادت رہی ہے۔ فراز نے باپ کو اولڈ ہوم چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جانے کے دن احمد اپنی پرانی ٹوپی سر پر رکھی، قرآن ہاتھوں میں لیا اور بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہنے لگا، بیٹا اگر کبھی دل بھٹ جائے تو قرآن مجید پڑھ لینا، سارا سکون اسی میں ہے۔ فراز کی آنکھیں نم تھیں مگر زبان پر خاموشی تھی۔ گاڑی چلی اور ایک لمحے میں احمد حنیف کی دنیا پیچھے رہ گئی۔ اولڈ ہوم پہنچ کر احمد حنیف نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں بیٹا، سب میرے جیسے ہوں گے نا؟ فراز نے نظریں چرائیں، جی ابا، آپ کو یہاں اچھا لگے گا، میں ہر ہفتے آؤں گا آپ کا حال پوچھنے۔ احمد حنیف کے چہرے پر شکر کا سایہ تھا۔ اللہ تجھے سلامت رکھے بیٹا۔ فراز گاڑی میں بیٹھا مگر دل کے اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ اس نے آئینے میں پیچھے دیکھا، ہاتھ ہلا کر کہہ رہا تھا، دھوپ میں ایک لمبا سایہ ہوتا جا رہا تھا، جیسے زندگی اس کے ساتھ دور جا رہی ہو۔ گھر آ کر عائشہ نے خوشی سے کہا، اب سکون آ گیا نا؟ فراز نے ہلکی سی آواز میں کہا، ہاں سکون تو ہے، بس دل کچھ بھاری سا ہے۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، وقت گزر جائے گا، تمہیں اس بات کی بھی عادت ہو جائے گی، مگر کچھ عادتیں انسان کو کھا جاتی ہیں، اور یہ وہ عادت تھی ضمیر کا دب جانا۔ دن، ہفتے، مہینے گزرتے گئے۔ فراز ہفتے میں ایک دو بار اپنے باپ سے ملنے جاتا تھا، کبھی دوائی لے کر، کبھی پھل، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ملاقاتیں کم ہوتی گئیں، اور آخر کار وہ دن آیا جب زندگی کی مصروفیات نے باپ کو فائلوں کے نیچے دفنا دیا۔ اب احمد اولڈ ہوم میں تنہا تھا۔ راتوں کو چھت کو دیکھ کر وہ خود سے بات کرتا، فراز تو بہت مصروف ہے، کل ضرور آئے گا، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، مگر وہ کل کبھی نہیں آیا۔ اپنے والد کو وہ فراموش کر چکا تھا، لیکن دولت کا نشہ، پیسے کی چاہت اس کے دل میں ختم نہ ہوئی۔ حالانکہ وہ ایک بینک مینیجر تھا، تنخواہ بھی کافی تھی، لیکن زیادہ پیسے کی طلب کبھی نہ ختم ہو سکی۔ بیوی کی طرف سے بھی اس پر یہی دباؤ تھا کہ اخراجات روز بروز بڑھ رہے ہیں، فلاں جگہ ہم نے ایک پلاٹ بھی لینا ہے، گھر کی لوکیشن بھی ہمیں تبدیل کرنی پڑے گی۔ اس کے دماغ میں ایک شیطانی خیال نے جنم لیا۔ ایک بار ایک کسٹمر ان کے بینک میں آیا، ڈاکوؤں کے ایک گروہ کے ساتھ وہ پہلے ہی رابطے میں تھا، اور ان ڈاکوؤں سے فراز کا یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ تم لوگوں کے لیے شکار کا بندوبست میں کروں گا، لیکن آدھی رقم اپنے پاس رکھوں گا، بلکہ
میں 60% میرا ہوگا۔ وہ اس ایگریمنٹ کے لیے تیار تھے۔ اس نے ڈاکوؤں کے ساتھ سارا منصوبہ شیئر کیا۔ ایک کسٹمر ان کے بینک میں آیا جس کی اپنی عادت تھی، اس نے گاہکوں کو پیسے دینے تھے۔ وہ بینک سے 60 لاکھ روپے نکلوانے کے لیے آیا تھا، مگر سرفراز صاحب نے اسے جان بوجھ کر لیٹ کیا۔ یہی کہا کہ ابھی ہمارے پاس کیش موجود نہیں، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ حالانکہ ان کے پاس کیش موجود تھا، کیشیئر بھی ساتھ ملا تھا۔ اس نے کسٹمر سے کہا کہ آپ انتظار کیجئے، بس کچھ دیر بعد ہمارے پاس کیش دستیاب ہوگا۔ بیچارہ کسٹمر وہاں بیٹھا رہا حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ تمام بینک کے لوگ جا چکے تھے، سارے ملازمین جا چکے تھے، لیکن کیشیئر اور مینیجر صاحب اس کسٹمر کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اس کے بعد اس کسٹمر کو کیش دیا گیا۔ بیچارہ کسٹمر جب بینک سے باہر نکلا تو اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ گاڑی میں گیا تو فراز نے ان ڈاکوؤں کو انفارم کیا کہ فلاں رنگ کی گاڑی ہے، یہ نمبر پلیٹ ہے، یہ کسٹمر ہمارے بینک سے 60 لاکھ روپے لے کر نکلا ہے، شکار تیار کر چکا ہوں۔ انہوں نے گاڑی کا پیچھا کیا، ایک ویران جگہ پر گاڑی کو گھیرے میں لیا، بندوق کی نوک پر اسے لوٹ لیا۔ بیچارہ وہیں سڑک پر بیٹھ گیا۔ پولیس کے آنے سے پہلے ہی وہ لوگ پیسے لے کر فرار ہو چکے تھے۔ 60 لاکھ میں سے 40 لاکھ فراز نے لے لیے اور باقی 20 لاکھ ان ڈاکوؤں کو ملے۔ اس کا یہ طریقہ واردات اس سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ یہ ایسے رازدانہ طریقے سے کام ہوتا تھا کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوتی، حتیٰ کہ اس نے اپنی بیوی کو بھی یہ نہ بتایا کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ بیوی خوش تھی کہ پیسوں کا بندوبست ہو رہا ہے، میری ضروریات پوری ہو جائیں گی، لہٰذا اس نے کبھی اپنے شوہر سے پوچھنا گوارا نہ کیا کہ یہ پیسے آخر کہاں سے مینیج کر رہے ہو۔ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا۔ وقت ریت کی طرح انگلیوں سے پھسلتا رہا۔ احمد اولڈ ہوم کی 4 دیواری میں سانس لیتا رہا اور فراز بینک کے ایئر کنڈیشن آفس میں فائلوں کے ڈھیر پر گم ہوتا رہا۔ وہ ایک کامیاب بینکر تھا، نئی گاڑی، نیا گھر اور بیوی عائشہ کی خوشیوں سے بھری زندگی، مگر اس خوشحال زندگی میں ایک خاموش دیوار تھی جس پر ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ یہ تصویر احمد کی تصویر تھی۔ یہ وہی تصویر تھی جو فریم میں لگ کر فراز نے گھر کی دیوار پر ٹانگ دی تھی تاکہ خود کو یاد دلا سکے کہ وہ کہاں سے کہاں آیا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ تصویر صرف ایک سجاوٹ بن کر رہ گئی تھی۔ احمد حنیف کی اولڈ ہوم میں زندگی اب سکڑ کر صرف ایک کرسی، ایک بستر اور ایک قرآن تک محدود تھی۔ کبھی کبھار جب کوئی رضاکار آ جاتا تو وہ مسکرا کر کہتا، بیٹا یہاں سب بوڑھے نہیں، کچھ خواب میں قید ہیں، میں بھی ایک خواب ہی ہوں۔ اپنے بیٹے کے خواب کا انجام وہ روز کھڑکی کے پاس بیٹھتا اور دروازے کی طرف دیکھتا۔ جب کوئی گاڑی رکتی وہ چونک کر اٹھتا، فراز آیا ہے، مگر پھر کوئی دوسرا شخص نکلتا، کوئی اجنبی، اور وہ خاموشی سے واپس بیٹھ جاتا۔ آہستہ آہستہ اولڈ ہوم کے لوگ اسے بابا احمد کہنے لگے۔ وہ سب کے لیے دعا کرتا، ان کی باتیں سنتا، اور جب کوئی بیٹے کا ذکر کرتا تو یہی کہتا کہ بیٹا مصروف ہے، بڑے لوگوں کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے۔ میں بیٹے سے ناراض نہیں۔ دوسری طرف فراز کے گھر میں ایک ننھا سا بچہ آیا، ارسلان، ننھا، معصوم اور دادا کی آنکھوں جیسی گہری نظروں والا۔ ارسلان کے آنے گھر میں رونق آ گئی۔ عائشہ بھی نرم پڑنے لگی اور فراز کو لگا کہ اب زندگی مکمل ہے۔ ایک دن عائشہ نے دیوار پر لگی احمد حنیف کی تصویر کو دیکھا اور کہا کہ فراز، یہ تصویر ابھی تک لگی ہے؟ فراز نے کہا، ہاں، وہ میرے بابا ہیں، اتنی تو مجھے اجازت ہونی چاہیے کہ گھر میں اس کی تصویر ہو، لیکن بچے کو مت بتانا کہ وہ کہاں ہیں، بہتر ہے اسے بس اتنا معلوم ہو کہ وہ انتقال کر گئے ہیں۔ فراز خاموش ہو گیا، کچھ دیر سوچ کر بولا، شاید تم ٹھیک کہتی ہو، بچے کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں آنا چاہیے، اسے نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا دادا کہاں رہتا ہے۔ یوں ایک نیا جھوٹ جنم لیا۔ وہ جھوٹ اتنا مضبوط ہوا کہ پورا رشتہ اس کے نیچے دب گیا۔ جب ارسلان 3 سال کا ہوا، اس نے پہلی بار دیوار پر لگی تصویر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، ابو یہ کون ہے؟ فراز نے لمحہ بھر سوچا، نرم لہجے میں کہا، بیٹا یہ تمہارے دادا جی ہیں، اب وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے۔ فراز کا دل کانپ گیا، مگر بولا، نہیں بیٹا، جو اللہ کے پاس چلا جائے وہ پھر واپس نہیں آتا۔
ارسلان کچھ دیر خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، میں روز ان کے لیے دعا کروں گا۔ فراز کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، مگر دل کے اندر ایک زخم تھا، ایک ایسا زخم۔ اس نے سوچا، میں نے جھوٹ تو بول دیا، مگر کب تک اسے سچ مان سکوں گا؟ وقت گزرتا رہا، ارسلان اسکول جانے لگا۔ وہ جب بھی کسی کی قبر دیکھتا تو ماں سے پوچھتا، یہ کس کی قبر ہے؟ عائشہ کہتی، یہ کسی کے ابا کی قبر ہوگی۔ بیٹا، میرے دادا جی کی قبر کہاں ہے؟ اس نے اپنے والدین سے یہ سوال پوچھا۔ فراز کو ایک دن ہمت کرنی پڑی، وہ ارسلان کو قبرستان لے گیا، ایک پرانی بے نام قبر کے سامنے روک کر بولا، یہ تمہارے دادا جی کی قبر ہے، یہاں وہ آرام فرما رہے ہیں۔ ارسلان خاموش کھڑا رہا، پر مٹی پر ہاتھ رکھا اور کہا، دادا جی، میں بڑا ہو کر آپ جیسا آدمی بنوں گا۔ فراز کا دل بھر آیا، اس کے لب کانپے، مگر زبان پر کوئی لفظ نہ آیا۔ اب ارسلان ہر جمعہ اس کی قبر پر جاتا، پھول چڑھاتا، دعا پڑھتا اور اپنے اسکول کے نمبر بتاتا۔ دادا جی، آج میں نے کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی، آپ خوش ہیں نا؟ ہوا کے جھونکے اس کے بادلوں سے کھیلتے، جیسے کوئی جواب دے رہا ہو، ہاں بیٹا، خوش ہوں۔ گھر واپس آ کر وہ ہمیشہ اپنی ماں سے یہی کہتا، امی جی، دادا جی آج بھی مجھ سے خوش ہیں، میں نے یہ بات محسوس کی ہے، میں نے ان کی خوشبو محسوس کی۔ عائشہ خاموش رہتی، مگر رات کو جب فراز اکیلا ہوتا تو سوچتا، میرا بیٹا جس قبر پر جا کر دعا کرتا ہے وہاں تو کوئی بھی نہیں، کاش وہ جانتا کہ اس کا دادا اب بھی زندہ ہے، میرا بیٹا کتنا خوش ہوتا اپنے دادے سے مل کر۔ بس میری خود غرضی کی دیوار کے پیچھے قید ہیں۔ دوسری طرف اولڈ ہوم میں احمد حنیف کے بال مکمل سفید ہو چکے تھے، وہ زیادہ بول نہیں سکتا تھا، ایک ہی سوال روز اس کے لبوں پر ہوتا، آج جمعہ ہے نا، میرا فراز نہیں آیا؟ اور نرس جواب دیتی، بابا جی شاید اگلے ہفتے آ جائے۔ احمد حنیف مسکرا کر کہتا، کوئی بات نہیں، اللہ اسے خوش رکھے، وہ مصروف ہے، میں دعا کرتا ہوں وہ خوش رہے۔ مگر جب رات آتی تو وہ چپکے سے قرآن کے صفحے پر ہاتھ رکھتا اور کہتا، اے میرے پروردگار، میرے بیٹے کو عقل دے اور میرے پوتے کا چہرہ مجھے دکھا دے۔ سال کئی بیت چکے ہیں، پوتے کے لیے وہ اس کے دیدار کے لیے ترس رہا تھا۔ ارسلان اب یونیورسٹی میں آ گیا تھا، اس کے کمرے میں آج بھی دادا کی وہی تصویر لگی تھی۔ جب کبھی زندگی کے کسی موڑ پر وہ تھک جاتا تو اس کی تصویر کی طرف دیکھتا اور کہتا کہ دادا جی، آپ تو کہانیوں جیسے لگتے ہیں، پتہ نہیں آپ کی مسکراہٹ اتنی سچی کیوں لگتی ہے، پتہ نہیں آپ سے مجھے اتنی محبت کیوں ہے۔ وہ اکثر ماں سے بات کرتا، میں بڑا ہو کر اولڈ ہوم کے لیے کچھ کرنا چاہوں گا تاکہ کوئی بھی بوڑھا تنہا نہ رہے۔ فراز یہ سن کر چونک جاتا، یہ وہی جملہ تھا جو ان کے دل پہ چاقو کی طرح چلتا تھا۔ ایک دن یونیورسٹی میں اعلان ہوا کہ نئے سال کا پہلا دن اولڈ ہوم میں گزارا جائے گا تاکہ نوجوان طالبہ بزرگوں سے سیکھ سکیں ان کے زندگی کے تجربات کہ اصل زندگی کیا ہے۔ ارسلان بہت خوش ہوا، ابو امی، میں بھی جاؤں گا، بوڑھوں کے ساتھ دن گزاروں گا، اور یہ میرا خواب بھی ہے، شاید ان میں سے کسی کو میرا دادا جی جیسا پیار مل جائے۔ فراز کے ہاتھ سے چائے کا کپ لرز گیا، وہ نیچے گر گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور اس کے بعد بولا، بیٹا وہاں بہت اداسی ہوتی ہے، جانے کا دل کرے تو جانا، میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن پھر اس نے کہا، ابو کچھ نہیں ہوگا، میں ضرور جاؤں گا، میرا دل کہتا ہے کہ وہاں کوئی ایسا ہے جو مجھے دیکھنے کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ وہ الفاظ سن کر فراز کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہیں بولی۔ دونوں کے درمیان ایک طویل خاموشی چھا گئی، ایک ایسی خاموشی جو صرف ضمیر سنتا ہے۔ اگلی صبح ارسلان اولڈ ہوم کے لیے نکلا، ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا، آنکھوں میں تجسس، دل میں نرمی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آج وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی سے ٹکرانے والا ہے۔ اور ادھر احمد اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، ہاتھ میں قرآن مجید، چہرے پر امید کی آخری کرن۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یا اللہ، آج کوئی میرا حال پوچھ لے، آج میرا فراز نہ سہی کسی اور کو بھیج دے، کوئی گھر کا، شاید میرا پوتا ہی آ جائے۔ اور وہ پیغام آ چکا تھا، ایک پوتے کی صورت میں جو ایک تصویر کی محبت لے کر
اپنے مرا ہوا دادا ڈھونڈنے آ رہا تھا۔ اولڈ ہوم کے در و دیوار پر خاموشی کی ایک چادر تنی ہوئی تھی۔ جہاں کبھی کہے بچوں کی چہچہاہٹ گونجا کرتی تھی، اب ویسا بس کھانسی، کراہیں اور وقت کی چاپ سنائی دیتی تھی۔ اسی خاموشی میں ایک دن سورج کی کرنیں ذرا نرم پڑ گئیں اور اولڈ ہوم کے دروازے پر یونیورسٹی کی بس آ کر رک گئی۔ طالبہ کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھر گئی تھیں، دلوں میں جوش اور ہاتھوں میں گلدستے تھے۔ آج ان کا مشن تھا۔ سال کا پہلا دن ان لوگوں کے نام جو اکیلے ہیں۔ ارسلان بھی انہی طلبہ کے درمیان تھا۔ سفید قمیض، نیلی جینز اور آنکھوں میں روشنی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ اولڈ ہوم کے داخلی دروازے سے قدم رکھتے ہی اسے ایک عجیب سی مہک محسوس ہوئی، پرانی دواؤں، پرانے وقتوں اور ادھورے جملوں کی۔ وہ اپنے گروپ کے ساتھ مختلف کمروں میں گیا، کسی کی چادر اوڑھائی، کسی کو پانی پلایا، کسی کے ساتھ تصویریں بنوائیں، کسی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی، مگر ایک کمرہ ایسا تھا جہاں جانے کے بعد وقت رک گیا تھا۔ اس کمرے میں اسے ایک بوڑھا شخص نظر آیا، سانس پھولی ہوئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے مگر چہرے پر ایسی شفقت تھی جو ارسلان کے دل میں ہلچل مچا گئی۔ اس نے اس بوڑھے کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہا۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ یہ کہاں دیکھا ہے میں نے، وہ دل میں سوچنے لگا۔ دل کے کسی کونے سے ایک آواز آئی، یہ تو دادا جی ہیں۔ ارسلان کے ہاتھ سے گلدستہ گر گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، پھر دوسرا۔ بوڑھے نے نظر اٹھائی، جیسے برسوں سے کسی خاص چہرے کا انتظار ہو۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ چند لمحے یوں گزرے جیسے دنیا رک گئی ہو۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ارسلان، میرا بیٹا۔ ارسلان آگے بڑھا اور اپنے دادا کے گلے لگ گیا۔ دادا جی، آپ زندہ ہیں؟ مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی گئی۔ اس کے الفاظ میں شکوہ بھی تھا، محبت بھی اور بے بسی بھی۔ دادا جی نے بس اتنا کہا، بیٹا، باپ تو زندہ رہتا ہے، بس بیٹے بھول جاتے ہیں۔ کمرے میں موجود دوسرے طلباء خاموش تھے۔ کسی کے ہاتھ میں کیمرہ تھا، مگر وہ بھی اس لمحے کو قید کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ دادا اور پوتا دونوں رو رہے تھے، جیسے برسوں کے فاصلے چند لمحوں میں پگھل گئے ہوں۔ دادا نے ارسلان کے بالوں پر ہاتھ پھیرا تو بالکل اپنے باپ کی طرح ہے، وہ بھی پڑھا لکھا، سیدھا سادہ، بس فرق اتنا ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ بیٹا، میں حیران ہوں، وہ مجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ تو نہیں چھوڑے گا نا؟ ارسلان نے رو کر کہا، ان کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے لگایا۔ نہیں دادا جان، اب آپ بھی اکیلے نہیں رہیں گے۔ جب وہ یونیورسٹی واپس لوٹا، اس کے قدم بھاری تھے، اس کا دل مایوس تھا۔ وہ خوش تھا، خاموش بھی تھا، مگر دل کے اندر طوفان برپا تھا۔ راستے میں اس کے دوست ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، مگر ارسلان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تو اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اس سے صرف یہی لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس نے اپنے باپ سے جھوٹ سنا تھا، دادا جی کا انتقال ہو گیا ہے۔ گھر پہنچ کر ارسلان نے اپنے کمرے کی دیوار دیکھی جہاں کبھی دادا کی تصویر لگی تھی، اب وہاں خالی کیل لٹک رہے تھے۔ اس خالی جگہ کو دیکھ کر اس کے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ اس رات ارسلان ٹھیک سے نہ سو سکا۔ اس نے اپنی ڈائری نکالی اور اس میں یہ بات لکھی، کچھ رشتے ہم خود توڑتے نہیں، مگر ہماری خاموشی انہیں مار دیتی ہے۔ میں اپنے باپ کا بیٹا ضرور ہوں، مگر آج میں اپنے دادا کا پوتا بننے پر فخر کر رہا ہوں۔ اگلی صبح اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ اولڈ ہوم جائے گا، دادا کو واپس گھر لے آئے گا اور سچ اپنے والد کے سامنے رکھے گا۔ اپنے باپ سے پوچھے گا کہ اس نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا۔ مگر یہ فیصلہ ایک نئے طوفان کا آغاز تھا، کیونکہ سچ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا اور رشتوں کا بوجھ کبھی کبھی انسان کی روح پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ رات بھر بارش برستی رہی، چھت پر پڑتی بوندوں کی آواز جیسے ارسلان کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ تھیں۔ کھڑکی کے شیشے پر پڑی بوندوں کے پیچھے اسے دادا کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔
وہی تھکی ہوئی مگر پیار بھری آنکھیں جن میں برسوں کا درد چھپا تھا۔ ارسلان نے پوری رات آنکھ نہیں جھپکی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک خیال گونج رہا تھا، میں اپنے والد سے یہ جھوٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ ابا نے ایسا کیوں کہا؟ اب سچ بولنا ہی پڑے گا۔ صبح ہوئی تو ارسلان نے اپنے بیگ میں دادا کے لیے کچھ کپڑے رکھے، ایک کمبل اور پرانے البم کی وہ تصویر جس میں دادا، ابو اور وہ تینوں ایک ساتھ تھے۔ ماں ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، مگر چہرے پر اضطراب کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہو ارسلان؟ ارسلان نے نظریں جھکا کر کہا، کسی سے ملاقات کے لیے امی۔ ماں نے اسے روکنا چاہا مگر وہ دروازے سے باہر نکل چکا تھا۔ اولڈ ہوم کے دروازے پر پہنچ کر ارسلان نے گہری سانس لی۔ اس کے قدم بھاری تھے مگر دل میں ایک عجیب سی طاقت تھی۔ جب وہ اندر گیا تو دادا جی صحن میں کرسی پر بیٹھے تھے۔ دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، وہ کمزور لگ رہے تھے، مگر جب ارسلان کو دیکھا تو جیسے اس میں طاقت آ گئی۔ مسکرا دیا، آ گیا میرا پوتا، میں جانتا تھا تو ضرور آئے گا۔ ارسلان ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ دادا جی، میں آپ کو واپس لے کر گھر جانا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، بیٹا یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ جس گھر سے نکالا گیا ہوں وہاں اب جگہ میرے لیے کہاں ہوگی؟ نہیں دادا جی، وہ گھر آپ کا ہے، آپ کی ملکیت ہے، وہ دروازہ آپ کا ہے، صرف میں دیر سے سمجھ پایا۔ ارسلان کے اصرار پر دادا جی نے ہلکے قدموں سے چلتے ہوئے اولڈ ہوم کے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں سے وہ عمارت اب دھندلی سی دکھائی دے رہی تھی، جیسے وقت نے اسے مٹا دیا ہو۔ گھر پہنچنے سے پہلے ہی ارسلان کے دل میں طوفان اٹھنے لگا۔ ابو کیا کہیں گے؟ امی کیسا ان کا رد عمل ہوگا؟ لیکن اب وہ رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب میں نہیں رکوں گا۔ جب دروازہ کھلا تو اندر سے ابو کی آواز آئی، کون ہے؟ ارسلان نے جواب دیا، میں ہوں اور میرے ساتھ کوئی ہے۔ ابو لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا تو اخبار اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ابا آپ؟ ان کی آواز کانپ گئی۔ دادا جی خاموش کھڑے تھے، آنکھوں میں وہ سب کہانیاں تھیں جو کبھی سنائی نہیں گئیں۔ چند لمحے مکمل خاموشی میں گزر گئے، پھر ابو نے رخ پھیر لیا۔ یہاں کیوں لائے ہو انہیں؟ ارسلان تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ یہ سب کتنا مشکل تھا میرے لیے؟ ارسلان کی آواز پہلی بار اپنے باپ کے سامنے بلند ہوئی۔ مشکل؟ کس کے لیے مشکل؟ آپ کے لیے، جنہوں نے اپنے باپ کو بوڑھا اور بیمار ہونے پر گھر سے نکال دیا۔ ابو نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا، تمہیں پتہ نہیں میں نے کتنی قربانیاں دی ہیں تمہارے لیے؟ اسی باپ کی خاطر میں نے اپنی جوانی برباد کی۔ قربانیاں یا احسان جتانے کے لیے زندہ رکھا؟ ارسلان کی آواز میں دکھ زیادہ تھا، غصہ کم۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے تعلیم کے نام پر جو خواب دیکھے ان کے پیچھے دادا کی محنت چھپی تھی۔ بھٹے کا دھواں ان کے پھیپھڑوں کو جلا ڈالا، جلا ہوا کوئلہ، وہ آپ سب بھول گئے؟ آپ کی وجہ سے میرے دادا بیمار ہوئے۔ دادا جی نے کمزور آواز میں کہا، ارسلان بس کر بیٹا، میرا بیٹا برا نہیں، بس دنیا نے اسے بدل دیا۔ لیکن ارسلان اب خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ دادا جی، اگر دنیا انسان کو اتنا بدل سکتی ہے تو میرے والد کو کیوں نہیں بدلا؟ اگر دنیا اس طرح ہے تو ایسی دنیا پر لعنت۔ ماں کچن سے باہر آئی، اس کے چہرے پر خوف، پچھتاوا تھا۔ ارسلان تم نہیں جانتے، میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا، میں ہی تھی جس نے کہا تھا کہ انہیں اولڈ ہوم بھیج دیں، وہ ان کے لیے بہتر تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ہم بیمار ہو جائیں گے اور تمہاری پڑھائی ڈسٹرب ہوگی۔ یہ سن کر ابو کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ آہستہ سے بولے، ابا میں روز رات کو آپ کی کھانسی سنتا مگر مجھے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ارسلان کی ماں نے کہا، یہ بہتر ہے، مگر دل اندر سے چلاتا ہے، میں ایک بزدل شخص تھا۔ دادا جی نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، تم صرف انسان تھے۔ انسان کبھی کبھار خود سے بھاگ جاتا ہے، مگر یاد رکھو باپ کی دعا سے بڑا کوئی سایہ نہیں ہوتا۔ ابو نے آگے ہاتھ بڑھا کر باپ کے ہاتھ تھام لیے اور ارسلان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ابا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو جیتے جی مرنے پر مجبور کیا۔
दादा जी ने हाथ उठाकर बेटे के सर पर रखा। मैंने तो कब का तुम्हें माफ़ कर दिया था, बस इंतज़ार था कि तुम खुद वापस आ जाओ। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया बेटा। उस लम्हे घर के दरो दीवार में सुकून की लहर दौड़ गई। माँ रोने लगी। अरसलान ने दादा और अब्बू दोनों को गले से लगाया। अब किसी को ओल्ड होम नहीं जाना पड़ेगा, ये घर फिर से मुकम्मल है। उसी रात अरसलान ने डायरी में लिखा, सच हमेशा तूफ़ान लाता है, मगर ये तूफ़ान दिलों की मिट्टी से झूठ की मैल को धो देता है। आज हमारे घर में पहली बार खामोशी नहीं, सुकून उतर आया था, जो मेरे दिल ने महसूस किया। दादाजी सोफ़े पर नीम दराज थे, चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथ में अरसलान का गोल्ड मेडल। ये वो गोल्ड मेडल था, ये तुम्हारा नहीं हमारा है, क्योंकि तुमने जीता नहीं, तुमने सच बोला। और बाहर बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ था, जैसे किसी ने अंदर के बादल हटा दिए हों। रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही थी, घर की छत पर एक हल्की सी चांदनी फैली हुई थी। दादाजी सोफ़े पर आराम से लेटे हुए थे और उनके करीब अरसलान बैठा था, सर उनके घुटनों पर जैसे बचपन में रखा करता था। दादा के हाथ में तस्बीह थी, मगर उनकी आंखों में कहीं दूर माजी में उलझी हुई आंखें लग रही थीं। अरसलान ने आहिस्ता से पूछा, दादाजी आप नाराज़ तो नहीं हमसे? दादा ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया कि बेटा, जो दिल से रिश्ते रखता है वो कैसे नाराज़ हो सकता है। बस मैं खामोश हूँ, कुछ सोच रहा हूँ। ये अल्फाज अरसलान के दिल में उतर गए। उसे महसूस हुआ कि सच्चाई ने जो ज़ख़म खोले हैं वो अभी मुकम्मल भरे नहीं। अबू दिन भर खामोश रहने लगे थे। वो ज़्यादा बात नहीं करते थे, हालांकि मेरे कहने पर वापस आ गए थे, लेकिन फिर भी वो खामोश थे। अब्बा से शायद अब भी वो नाराज़ थे। माँ अक्सर कमरे में जाकर अकेली रोती। दादा की मौजूदगी से घर में रौनक आई थी, मगर रिश्तों की दीवारों पर दरारें अब भी बाकी थीं। एक दिन अरसलान ने तय किया, अब वक्त है दिल से फ़ैसला करने का, ऐसा फ़ैसला जो सिर्फ ज़ुबान नहीं अमली भी हो। उसने अब्बू के कमरे में जाकर दरवाज़ा दस्तक दी। अब्बू बात करनी है आपसे। अब्बू ने अखबार नीचे रखा। हाँ बेटा बोलो, अरसलान ने कहा। मैं चाहता हूँ कि हम सब दादाजी के साथ भट्ठे पर चलें, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, जहाँ से ये कहानी शुरू हुई, जहाँ उन्होंने हमारी तालीम के लिए अपना सांस कुर्बान किया। अब्बू चंद लम्हे चुप रहे, फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकला। हाँ बेटा, शायद वही जगह हमें फिर से इंसान बना दे, जहाँ देखा जाए कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। अगले दिन सब ने सफ़र की तैयारी की। दादा के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। वो बोले, क्या वाकई हम वहाँ जा रहे हैं? मेरी यादें, जहाँ मैंने अपना जवानी गुजारी, इतने साल बाद कोई मेरा भट्टा याद करने आया। सब हंस दिए, मगर अब हंसियों में एक खलूस था। रास्ते भर खामोशी रही। अरसलान गाड़ी चला रहा था। अब्बू बार बार पीछे देखते। शायद यकीन नहीं आ रहा था कि बाप एक बार फिर उसके साथ है। जब वो भट्टे पर पहुंचा तो मंजर बदल चुका था। जहां कभी दादा मजदूरी करते थे, वहां अब एक बड़ी ईंटों की फैक्ट्री थी। दादा ने धीरे से ज़मीन को छुआ, मिट्टी हाथ में ली और आँखों से लगाई। यही मिट्टी थी जो मेरे हाथों से जली थी, मगर आज यही मिट्टी तुम्हें इज़्ज़त दे रही है। मेरे बेटो, ये बात याद रखना। अब्बू ने आगे बढ़कर कहा, अब्बा, आज से ये फैक्ट्री आपके नाम। मैंने ये ज़मीन खरीदी थी, मगर मालिक हमेशा आप ही थे। दादा की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, मैं अब क्या करूँगा? मैंने ज़िंदगी गुजार ली, बस इतना वादा कर कि मेरे बाद किसी बाप को तन्हा ना छोड़ना। मैं वादा करता हूँ अब्बा। उस दिन शाम को वो सब फैक्ट्री के करीब बैठे थे। मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनी थी, हवा में पुरानी खुशबू थी और अब उसकी तलखी नहीं। दादाजी ने चाय का एक घूंट लिया और बोले, ज़िंदगी में दो फैसले हमेशा दिल से करो, एक माफ़ी देने का फ़ैसला और दूसरा वापसी का। दोनों आसान नहीं, मगर दोनों इंसान को इंसान बनाते हैं। रात के वक्त वो सब घर वापस आए। दादाजी कुछ थके हुए लग रहे थे, मगर चेहरे पर सुकून बाकी था। उन्होंने अरसलान को करीब बुलाया। बेटा, अब मुझे लगता है कि मेरा दिल हल्का हो गया। मैंने तुम सबको माफ़ किया, मगर
تم بھی میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، اگر کبھی تمہاری زندگی میں دولت اور شہرت آ جائے تو کسی فقیر کی جھولی میں ایک سکہ ضرور ڈال دینا، کیونکہ وہی دعا بن کر واپس آتا ہے۔ ارسلان نے دادا کا ہاتھ چوم کر کہا، دادا جی میں وعدہ کرتا ہوں کبھی کسی کے آنسوں کو نظر انداز نہیں ہونے دوں گا، مشکل کے وقت کبھی اپنے دوستوں گھر والوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ دادا جی نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ چاندنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، تسبیح کے دانے آہستہ آہستہ رک گئے، ان کی سانس نرم ہوئی اور پھر ٹھہر گئی۔ گھر میں ایک لمحے وقت رک گیا۔ ابو آگے بڑھے اور دادا جی کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ ابا جاگیں، ہم واپس آ گئے ہیں۔ مگر دادا اب ایسے سفر پر نکل چکے تھے، اس سفر پر جہاں کوئی اولڈ ہوم نہیں ہوتا، صرف سکون ہوتا ہے۔ ارسلان نے آنسو پونچھے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ دادا جی آپ نے دل کا فیصلہ کیا، اب میں بھی وہی کروں گا، میں اپنی زندگی دوسروں کے نام آنے کے لیے گزاروں گا۔ اگلے دن ارسلان نے دادا کے نام پر ایک ادارہ قائم کیا، بابا ٹرسٹ، ہر بزرگ کا گھر جہاں کوئی باپ کوئی دادا کبھی اکیلا نہیں رہے گا۔ سچائی نے ہمیں رلایا مگر اس نے ہمیں بدل بھی تو دیا۔ آج دل کے فیصلے نے زندگی کو ایک نیا مطلب دیا۔ دادا جی کے انتقال کو 2 سال گزر چکے تھے۔ گھر میں اب وہ پرانی کھانسی کی آواز نہیں آتی تھی، مگر ان کی موجودگی کا احساس اب بھی ہر کونے میں کہیں نہ کہیں زندہ تھا۔ ان کی تسبیح اب بھی لاؤنج میں میز پر پڑی تھی اور ارسلان اکثر رات کو اسے ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، اپنے دادا کے لیے دعا کرتا، اسے یاد کرتا، جیسے ان کی باتیں اب بھی تسبیح کے ہر دانے میں قید ہوں۔ زندگی آگے بڑھ چکی تھی مگر اب ارسلان کی سمت بدل گئی تھی۔ وہ بینک کی نوکری چھوڑ کر بابا ٹرسٹ چلا رہا تھا۔ یہ وہی ادارہ تھا جو اس نے دادا کے نام پر بنایا تھا، جہاں وہ سب بوڑھے لوگ رہتے تھے جنہیں ان کے اپنوں نے چھوڑ دیا تھا۔ ارسلان ہر صبح وہاں جاتا، ان کے ساتھ ناشتہ کرتا، ان کے ساتھ وقت بتاتا، دوائی دیتا اور شام کو ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا۔ ہر بوڑھا وہاں دادا کو یاد دلاتا، ہر چہرے میں اسے اپنے ماضی کا ایک ٹکڑا دکھائی دیتا تھا۔ ابو بھی اکثر ان کے ساتھ جاتے، وہ لوگ جنہوں نے کبھی اپنے باپ کو وہاں چھوڑا تھا اب ان کی خدمت کر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے قدرت نے انہیں دوسرا موقع دیا ہو، اپنی غلطی کے کفارہ ادا کرنے کا موقع۔ ایک دن ٹرسٹ میں ایک نیا بزرگ آیا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ہاتھوں میں راشا مگر چہرے پر نور، ایسا نور جو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ جب ارسلان نے اس کا اندراج کیا تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا تمہاری شکل ایک نیک روح سے ملتی ہے، کوئی دعا ضرور لگی ہوگی تمہیں۔ ارسلان کے دل میں جیسے کسی نے چراغ جلایا ہو، شاید وہ دعا میرے دادا کی تھی جنہوں نے کبھی بد دعا نہیں کی تھی، صرف معافی دی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ٹرسٹ کی شہرت پورے شہر میں پھیل گئی، اخبارات میں خبریں آئیں، ایک نوجوان نے اولڈ ہوم کو محبت کا گھر بنا دیا۔ لوگ اپنی جیب سے چندہ دینے لگے، کچھ نوجوان رضاکار بن گئے تھے۔ ارسلان کو فخر نہیں، سکون محسوس ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قسمت نے اسے واپس وہی کچھ دیا جو اس نے کھویا، عزت، دعا اور ایک نیک مقصد۔ ایک دن ایک عورت ٹرسٹ کے دروازے پر آئی۔ اس کے کپڑے صاف ستھرے تھے مگر چہرے پر تھکن کے آثار، جیسے کئی راتوں تک وہ جاگتی ہو۔ وہ ارسلان کی ماں تھی۔ بیٹا میں تمہیں دیکھنے آئی ہوں، میں گھر سے نکل آئی ہوں، اب تو اپنی ماں کو معاف کر دو۔ تمہارے ابو بیمار رہتے ہیں مگر وہ تم پر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر ماں کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ ماں میں نے کب آپ سے ناراض تھا جو تمہیں معاف کروں؟ امی گھر تو وہی ہوتا ہے جہاں دل مطمئن ہو۔ آپ اور ابو ہمارے ساتھ ٹرسٹ میں رہیں، یہاں ہر کمرہ دعا سے بھرا ہے، میں یہاں ایک مقصد لے کر آیا ہوں۔ ماں کے آنسو بہنے لگے۔ کاش میں نے اس دن تمہارے دادا کو جانے سے روکا ہوتا، کاش مجھ میں اس وقت انسانیت ہوتی۔ ارسلان نے نرمی سے کہا، امی ماضی کا دروازہ بند نہیں ہوتا مگر ہم اس کے اندر قید بھی نہیں رہ سکتے۔ دادا جی نے ہمیں معاف کیا تھا،
اب ہمیں خود کو معاف کرنا سیکھنا ہوگا۔ چند دن بعد ارسلان کے ابو بھی آئے۔ بال سفید ہو چکے تھے، چہرے پر نرمی تھی۔ انہوں نے ٹرسٹ کی دیوار پر دادا کی تصویر دیکھی اور خاموشی سے ہاتھ جوڑ دیے۔ ابا، میں اب آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ دیر تو ہو گئی، مگر راستہ بھول کر بھی آخر بیٹا باپ کے پاس آ ہی جاتا ہے۔ اسی شام ارسلان نے ٹرسٹ کے مرکزی ہال میں ایک تقریب رکھی تھی۔ شہر کے بہت سے لوگ وہاں آئے تھے۔ جب اس نے تقریر کی تو اس کی آواز میں یقین تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 سبق سیکھے۔ پہلا یہ کہ اولاد کو کبھی ماں باپ کی بوڑھی عمر سے شرم نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ قسمت ہمیشہ لوٹ کر آتی ہے اگر انسان اپنے دل کو صاف رکھے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔